मैं माजरत चाहता हूँ, आप देखें, आप बेहतर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा अभी अंसर साहब का मैंने जवाब सुना, इसका आप कहते हैं जी जी। अच्छा 1200 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1200 साल बाद तक जितने भी उलमाए हक थे जी जी, तब इवन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बावन के कदम कितने सालों तक इस बात पे था वो जी। कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आना है। फिर 16-17 साल उसने जब नबूवत का दावा किया तो उसने बात पूरी वो कर दी। अच्छा अब मिर्जाइयों के नजदीक मिर्जाइयों का एक अकीदा होता है, एक सोच होती है, मंतक होती है, बाकी कुरान पाक में तो खुल्लम खुल्ला मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए। अब आप कहते हैं जी, आपकी ये बात यहाँ मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि कोई एक दफा किया जैसे वो निकल गई जी, फिर वो मर गया, जमीन बोस हो गया तो ठीक है, उसको वो नहीं वापस आया। बाकायदा ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो अब ये सिर्फ देखें 4 फिरके हैं, चारों फिरकों के इमामों का भी आप देख लें, सारी किताबें पढ़ लें, किसी ने भी इस बात पे मुतफिक नहीं किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अब लौट के वापस नहीं आना। सिर्फ ये आप लोगों का है ना, क्योंकि आपको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानना है, इसलिए आप जो है ना बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। ठीक है अमीन साहब, आपने कहा कि 1200 साल तक आन वसल्लम के बाद किसी आलिम ने, किसी मुजद्दिद ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि हजरत ईसा जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। तमाम किताबें पढ़ लें, तमाम लोगों की सुन लें। जी आंसर साहब क्या जवाब देंगे? हाँ जी, ये इनकी बात इसलिए गलत है कि जिसने भी जिक्र किया है इब्ने मरियम के आने का या इसे इब्ने मरियम के आने का, हम भी ये कहते हैं कि अल्फाज तो वही है ना जी, लेकिन उन तमाम का, या अगर तमाम का नहीं तो बहुतों का ये भी अकीदा है कि जिसने आना है वो जिक्र तो उन्होंने इब्ने मरियम का ही किया है, लेकिन उससे मुराद वो इसे इब्ने मरियम नहीं लेते, इसलिए कि बहुत सी हदीस में इस बात का जिक्र है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम जो है वो फौत हो चुके हैं। किताब तबकातुल कबीर मेरे पास मौजूद है जो मोहम्मद बिन साद ने लिखी है, और इसके सफ़ा 175 के ऊपर ये हदीस मौजूद है कि आशा इब्ने मरियम मियता व खमसन व शरीना सनता, कि हजरत ईसा इब्ने मरियम जो है वो 125 साल तक जिंदा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो 125 साल तक जिंदा रहा है वो 126वें साल में तो जिंदा नहीं है, 125 साल तक जिंदा है ना। और इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है जो नफीस एकेडमी ने शाया किया है उर्दू बाजार कराची से, तबकात इब्ने साद के नाम से, और इसका तर्जमा किया है अल्लामा अब्दुल्ला अहमदी ने, और जैसा कि मैंने बताया मुसन्नफ जो है मोहम्मद इब्ने साद हैं। और इसके सफ़ा 181 पर भी ये लिखा है कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम 125 साल जिंदा रहे। तो इसका मतलब यह है कि जो 126 साल में फिर वो फौत हो गए, उसमें तो जिंदा नहीं रहे थे। फिर सहाबा कराम ने जो सबसे पहला जो इजमा किया है वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी आते सबके फौत होने का, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जी हजूर तो फौत नहीं हुए, हजरत उमर कह रहे थे कि हजूर फौत नहीं हुए। तो सहाबा कराम ने जब हजरत अबू बकर ने आके ये कहा और लोगों को पहले उमर को कहा कि बैठ जाओ, क्योंकि वो कहते थे कि अगर किसी ने ये कहा कि हजूर फौत हो गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, उन्होंने हजरत उमर से कहा बैठ जाओ, वो नहीं बैठे। तो फिर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि अय्युहन्नास मन कान याबुदु मोहम्मद फकद माता मोहम्मद व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, कि ए लोगों जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो जान ले कि वो फौत हो गए हैं, उनको मौत आ गई है, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहेगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। और फिर उन्होंने वो आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, और हजरत उमर कहते हैं कि ये बात सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरी टांगों में से जान निकल गई है। तब उनको ये यकीन हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया थे वो सारे के सारे फौत हो गए, क्योंकि लिखा है कि कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले तमाम रसूल गुजर गए हैं, और गुजरने का मतलब ये है कि वो फौत हो गए हैं। उसके अलावा कुछ और भी इसमें बातें हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि एक किताब है सीर अलामुन नुबला, ये सीरतुन नबविया जुज़ 2 सफ़ा 470, तस्नीफ है अल इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़हाबी, ये आमतौर पर शमसुद्दीन ज़हाबी के नाम से मशहूर है। तो इनकी किताब के जो जुज़ 2 है उसके सफ़ा 470 पर ये लिखा है कि वज़न्ना आम्मतुहुम अन्नहु गैर मय्यत, आम लोगों ने समझा कि ये इनको मौत नहीं आई। मिनहुम मन यकूल, तो इनमें से बाद ने ये कहा कि कैफ़ यकूनु शहीदन अलैना व नहनु शुहदाउ लिन्नास फयमूत, तो ये कैसे हो सकता है कि वो हम पर शहीद हो, हम पर गवाह हो और हम लोगों पर गवाह हैं, फयमूत बस वो फौत हो जाए, उनको मौत आ जाए, वलम यज़हर अलन्नास, और अभी तक लोगों पर तो इस बात का ज़हूर ही नहीं हुआ। यानी जो कुरान में है ना कि ये रसूल तुम पर गवाह है और तुम लोगों पर गवाह हो, तो कहने के कि ये कैसे हो सकता है कि अभी तक तो लोगों के ऊपर हमने गवाही दी नहीं, और ये हम पर गवाह है और हम लोगों पर गवाह है और ये फौत हो जाए, कैसे हो सकता है? वलाकिन्नहु रुफ़िया, और लेकिन इनका रफा हुआ है कमा फ़ुइला बईसा इब्न मरियम, जैसे कि ईसा इब्न मरियम के साथ हुआ था। सही। अब मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही रफा हुआ है जैसा कि ईसा इब्न मरियम का रफा हुआ है। सही। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत उनके सामने पड़ी थी। हाँ जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश मुबारक को वो सामने देख रहे हैं पड़ी हुई, और क्या कह रहे हैं कि रुफ़िया कमा फ़ुइला बईसा इब्न मरियम, और इसके तर्जुमे में उन्होंने लिखा है कि आम लोगों ने ये गुमान किया कि उनको मौत नहीं आई। उनमें से कुछ ने कहा कि कैसे हो सकता है कि ये फौत हो जाए जबकि हम पर गवाह हैं और हम लोगों पर गवाह हैं और अभी लोगों पर शहादत नहीं दी गई, लेकिन उनका रफा हुआ है जैसा कि ईसा बिन मरियम के साथ हुआ था। इसका मतलब यह है कि उनका रफा के मतलब यह अकीदा था कि वो रूहानी रफा है, जिस्मानी नहीं है।
کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو وہ سامنے دیکھ رہے ہیں میت مبارک کو اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا ویسے ہی رفع ہوا ہے جیسا عیسی ابن مریم کا ہوا ہے, تو ان کی تو جسم سامنے پڑا ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہ ویسے ہی رفع ہے جیسا عیسی ابن مریم کا ہے تو عیسی ابن مریم کی بھی روح گئی ہے, جسم نہیں گیا. صحیح, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جیسے کہ میں نے ابھی کہا طبقات ابن سعد میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس میں لکھا ہے صفحہ 237 پر کتاب طبقات الکبیر الجزء ثانی صفحہ 237 ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن قال اقتحم الناس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ ينظرون الیہ فقالوا کیف یموت وهو شہید علینا ونحن شهداء علی الناس فیموت ولم یظهر علی الناس لا واللہ ما مات ولکنہ رفع کما رفع عیسی ابن مریم. اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے جیسے میں نے ابھی کہا. تو اس میں جو اردو ہے اس کی جلد اول حصہ دوم کا صفحہ 229 پر لکھا ہے ابھی سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو دیکھنے لگے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مر سکتے ہیں, حالانکہ آپ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اور لوگوں پر گواہ ہیں, پھر آپ مر جائیں گے حالانکہ آپ نے لوگوں پر شہادت نہیں دی. نہیں واللہ آپ نہیں مرے, آپ محض اٹھا لیے گئے جیسا کہ عیسی ابن مریم اٹھا لیے گئے. اب یہ طبقات ابن سعد میں اور سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ بات ہے. اس کے علاوہ موجودہ دور کے ابھی یہ زندہ ہیں عقیدۃ المسلم, انہوں نے کتاب لکھی ہے محمد الغزالی المصری. یہ میرا خیال ابھی فوت نہیں ہوئے, ابھی یہ زندہ ہی ہیں. تو ان کی کتاب میں صفحہ 50 کے اوپر لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ جعل عیسیٰ الہا یخلق و یرزق و یحییٰ و یمیت و یدبر شؤون البلاد والعباد و امر السماء والارض. اور وہ جو جنہوں نے عیسیٰ کو الہ بنا لیا ہے کہ وہ تخلیق کرتے ہیں اور رزق دیتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور زمین و آسمان کے شہروں کے اور لوگوں کے سارے جو معاملات ہیں ان کو کرتے ہیں. امر السماء والارض اور زمین و آسمان کے جتنے امر ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں. لأنہ فی حیاتہ عبد ضعیف, کہ زندگی میں وہ ایک عبد ضعیف تھے, اپنی زندگی میں فی حیاتہ ہی عبد ضعیف و بعد مماتہ رقات مواری فی حقرۃ من التراب, اور مرنے کے بعد ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ جو زمین میں چھپا دیا گیا. اب یہ صاحب جو ہیں محمد الغزالی المصری یہ ابھی زندہ ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک عبد ضعیف تھے اور مرنے کے بعد ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ جو زمین میں چھپا دیا گیا. اس کے بعد یہ امام ابن حزم جو ہیں وہ بہت مشہور ایک امام ہیں, ان کی یہ کتاب ہے المحلہ. المحلہ کے باب التوحید کے صفحہ مجھ سے صحیح پڑھنے جا رہا ہے یہ 23 ہے یا 43 ہے, میرا خیال ہے 23 ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے مسئلہ نمبر ہے 41, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فل وفات و قسمان, وفات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, نوم و موت, نیند اور موت مرنا, فقط 2, نوم و موت فقط 2 ہی ہیں. ولم یرد عیسیٰ علیہ السلام بقولہ فلما توفیتنی وفات النوم, اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس قول سے ہرگز یہ ارادہ نہیں ہے کہ ان کی جو وفات ہے فلما توفیتنی جب انہوں نے کہا تو ان کا ہرگز اس بات کے کہنے کی سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ تم نے مجھے نیند دے دی. انہ وفات الموت, بلکہ ان کو وفات موت آئی ہے, وفات نوم نہیں ہے, کیونکہ وفات کی 2 قسمیں ہیں, یا نوم ہے یا موت ہے. تو امام ابن حزم بھی المحلہ میں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے وہ نوم والی نہیں ہے بلکہ موت والی ہے. اس کے بعد یہ سیرت جو ہے تاریخ طبری, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے ارتداد اختیار کر لیا. تو اس میں وہ کہتے ہیں ورتدہ اہل حجر عن الاسلام, اہل حجر جو تھے انہوں نے اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا. فقام الجارود بن معلہ فی قومہ, تو جارود بن معلہ جو صحابی تھے وہ اپنی قوم میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پہلے تو وہ آیت پڑھی انک میت و انہم میتون, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہ قال, انہوں نے یہ کہا کہ ما شہادتکم علی موسیٰ, تم موسیٰ کے بارے میں کیا اشارت دیتے ہو. قالوا نشہد انہ رسول اللہ, انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے. قال فما شہادتکم علی عیسیٰ, تو انہوں نے کہا کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا اشارت دیتے ہو, کیا گواہی دیتے ہو. قالوا نشہد انہ رسول اللہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے. قال, تو ان صحابی نے کہا وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عاشا کما عاشو و ماتا کما ماتو, جیسے یہ دونوں زندہ رہے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, جیسے وہ دونوں فوت ہو گئے حضور بھی فوت ہو گئے. اب یہ صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اپنے قبیلے میں یہ گواہی دے رہے ہیں. اور اس بات کو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے, جو کہ سعودی عرب میں وہابی فرقے کے بانی ہیں, انہوں نے بھی بیان ہی اپنی کتاب میں اس کو ایسے ہی لکھا ہے. اس کے صفحہ 293 کے اوپر ہے یہ واقعہ جو ہے نا محمد بن عبد الوہاب نے, اس کا عنوان ہے ذکر رد اہل البحرین, اہل بحرین, اور پھر آگے نیچے وہی ساری بات لکھی ہے ورتد اہل حجر الاسلام ان الاسلام فقام الجارود بن مولا فی قومہ. تو یہ اس میں بھی انہوں نے
اس بات کی گواہی لکھی ہے. تو اس طرح کے اور بہت سے جو حوالہ جات ہیں وہ اللہ کے فضل سے میرے پاس موجود ہیں, اور میں آپ کو وہ جو حوالہ جات ہیں وہ سارے کے سارے دے سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, جس میں یہ بات صاف صاف لکھی ہے کہ اس زمانے کے اور یہ پچھلے 1400 سال کے, اور جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر بھی حضرت ابن عباس کا جو یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو انی متوفیقہ کا مطلب ہے ممیتوں کا. تو اس کے بعد پھر امام مالک جو رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ امام مالک کا فوت ہونے کا ہے. پھر یہ میرے پاس ہے اسباب النزول, یہ الواحدی نشاپوری کی کتاب ہے, اور اس میں سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں اس کے اسباب نزول لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 51 کے اوپر. یہ کتاب کا نام ہے اسباب النزول, اور سورہ آل عمران کی آیات کے نیچے انہوں نے نجران کے جو وفد ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے گفتگو کی. سب جانتے ہیں, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ 51 کے اوپر کہ کالا الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رب جو ہے وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا. وان عیسیٰ آتی علیہ الفنا, کہ عیسیٰ جو ہے اس کے اوپر فنا آ چکی ہے. تو اب یہ آتی جو لفظ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ میرے پاس کتاب ہے الفتاوی للامام الاکبر محمود شلتوت, یہ جامعہ الازہر کے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے اس فتوے کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. فتح الباری جو ہے جو شرح ہے صحیح بخاری کی, اس میں امام ابن حجر الاسقلانی نے یہ فتح الباری لکھی ہے, اور اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر ہے 283, باب نمبر ہے 13, اور جو آیت ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حامل, اس میں وہ آگے لکھتے ہیں وقال ابن عباس متوفیقہ ممیتک, کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ متوفیقہ کا مطلب ہے ممیتک, جب تو نے مجھے وفات دی یعنی کہ جب تو نے مجھے موت دے دی. اور نیچے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں کہ وقال ابن عباس متوفیقہ ممیتک ہاکذا ثبت ھذا ہنا وهذه اللفظة انما هي في سورة آل عمران فكأن بعض الروات ظناها من سورة المائدة فكتبها فيها او ذكرها المصنف هنا لمناسبة قوله في هذه السورة فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے متوفیقہ انی متوفیقہ وہ تو ہے سورہ آل عمران کی, اور امام بخاری جو ہے وہ اس کو سورہ مائدہ میں کیوں لکھ رہے ہیں, جو سورہ مائدہ میں ہے فلما توفیتنی كنت أنت رقيب عليهم. تو حضرت امام بخاری جو ہیں وہ یہ ابن عباس کا جو قول متوفیقہ کے بارے میں ہے اور متوفیقہ والی جو آیت ہے وہ آل عمران کی ہے. تو کہتے ہیں کہ آل عمران والی آیت کی تفسیر سورہ مائدہ کی آیت کی تفسیر کے نیچے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے ضرورت تھی کہ وہ متوفیقہ کا مطلب ہے ممیتوں کا, کہ جب تو نے مجھے وفات دی, سوری اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے متوفیقہ کہ عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا یعنی کہ تجھے موت دوں گا. اور وہ اس لیے ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں کہ یہاں پہ فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے وفات دی یعنی کہ جب تو نے مجھے موت دی. تو کہتے ہیں اس لیے یہاں پہ یہ امام ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں کہ امام بخاری آل عمران والی آیت کی تفسیر سورہ مائدہ کی آیت کی تفسیر کے نیچے اس لیے لکھ رہے ہیں کہ دونوں میں مناسبت ہے. وہاں پہ متوفیقہ ہے, یہاں پہ تو توفیتنی ہے, تو چونکہ متوفیقہ کا مطلب ممیتوں کا ہے اس لیے امام بخاری اس کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ تاریخ طبری میں سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں بھی یہ ذکر ہے, اور اس کے علاوہ جو محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے اس میں سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا انہوں نے یہی کہا ہے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ, جو والا اور نکلا ہے میرے پاس سے. اچھا جی, وہ میں بتا دوں, یہ تفسیر ابن کثیر ہے, اور یہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کے نزدیک بڑی معتبر ہے. اور اس میں جو یہ تفسیر ہے سورہ آل عمران کی, اور اس کی آیات جو ہیں یہ 86 ہے. آیت 86 کے نیچے یہ لکھا ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیے گا جناب علی, تفسیر القرآن قرآن العظیم, یہ میرے پاس ایک جلد میں ہے, تو اس کے صفحہ نمبر 377 اور 378 کے اوپر 377 کا آخری جملہ ہے وفی بعض الاحادیث لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا التبائی. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا. اب یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے کہ بعض حدیث میں یہ ہے کہ لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین, اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو ان کو میری تباہ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ جو ہے وہ موجود تھا اس میں. جزاک اللہ. ناصر صاحب